अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है और इस हवाले से मैं आज आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट रखना चाहता हूँ, कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ, जिनको सुनना और समझना मेरा ख़्याल है सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जिनको कश्मीर से कोई दिलचस्पी है या पाकिस्तान से दिलचस्पी है, उनके लिए इन हक़ाइक़ का जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं 35-40 साल से चाहे पाकिस्तान में था या अमेरिका में हूँ, किसी न किसी एतबार से कश्मीर की तहरीक, कश्मीर की आज़ादी की स्ट्रगल के साथ वाबस्ता रहा हूँ और मेरा ये तज्ज़िया है और बल्कि फ़ैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। कश्मीर के लिए हम बातें बहुत करते हैं, यौम यकजहती मनाते हैं और तकरीबात का इनेकाद करते हैं, जुलूस निकालते हैं, मुज़ाहरे करते हैं, सेमिनार करते हैं, लेकिन कश्मीर की आज़ादी के लिए हमने अमलन क्या किया और जो जो मौक़े हमें मैसर आए, उन मौक़ों से हमने किस हद तक फ़ायदा उठाया। मैं आपको बताऊं कि जब चाइना और हिंदुस्तान की जंग हुई थी, चाइना ने ख़ुद पाकिस्तान को पेशकश की कि ये वक्त है, हिंदुस्तान की सारी फ़ौज इधर मसरूफ़ है, आप कश्मीर ले लें। उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा भुट्टो साहब अयूब ख़ान के पास गए कि जी चाइना ये कह रहा है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अयूब ख़ान ने कहा मैं सोच के बताता हूँ, और फिर सोच के उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने अपने बिग बॉसेस से जब कंसल्ट किया तो उन्हें ना में जवाब मिला, तो इस तरह उस मौके से हमें फ़ायदा नहीं हुआ। फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर जब शुरू हुआ और उस वक्त जो ऑपरेशन करने वाले लोग थे वो काफ़ी हद तक अंदर जा चुके थे और मुसलसल आगे बढ़ रहे थे, और चाइना के उस वक्त के एक वज़ीर आकर पाकिस्तान में बैठ गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, उस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, और चाइना ने कहा कि आप जारी रखें, आप कामयाब हो जाएंगे जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उस ऑपरेशन को भी ऑल ऑफ ए सडन स्टॉप कर लिया गया। लेकिन आपकी जो भी ये क्वेश्चन थी, इनसे ज़ाहिर है आपका दुश्मन बाखबर था। उन्होंने तो पहले कोशिश की कि इस इशू को प्रोलॉन्ग किया जाए, वक्त लिया जाए, और इस दौरान उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया कि जो मशरक़ी पाकिस्तान में एहसास महरूमी था, जो उनकी महरूमियाँ थीं या उनको सियासी तौर पर दीवार के साथ लगाया गया था, जो उनके बारे में मगरबी पाकिस्तान के लोगों का, स्पेशली अरिस्टोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेसी का, पॉलिटिशियंस का, इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया था, जो एटीट्यूड था, उससे मशरक़ी पाकिस्तान के लोग बदज़न हो चुके थे, जिसका हिंदुस्तान ने पूरा फ़ायदा उठाया। और बहैसियत दुश्मन आप उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि उसने क्यों उठाया, ज़ाहिर है दुश्मन इसी ताक में होता है। फिर 71 की जंग हो गई, आपके पास से आधा मुल्क चला गया। उस वक्त आपके जो हुक्मरान थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने खैर इस टूटे फूटे पाकिस्तान को दोबारा बेहतर करने की कोशिश की, अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश की, और कहा कि हम हिंदुस्तान से जंग तो नहीं कर सकते, हमें एटमी क़ुव्वत बनना चाहिए। वो भी आप बन गए। और अगर उस वक्त भुट्टो साहब को फांसी ना दी जाती और पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बन जाता तो शायद एटमी जंग तो नहीं होना थी, लेकिन भुट्टो साहब चूँकि अच्छे नेगोशिएटर थे, पॉलिटिशियंस थे, बहुत अच्छे डिप्लोमेट भी थे, तो वो शायद नेगोशिएशन के ज़रिए हिंदुस्तान को मजबूर करते कि वो इस मसले का कोई पुरअमन हल निकाले। खैर उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, ज़ियाउल हक़ साहब आ गए। फिर अफ़गानिस्तान पे रूस ने हमला कर दिया और उसके बाद पूरा पाकिस्तान जो है एक डिफेंस लाइन बन गया। यानी बेसिकली वो जंग जो थी वो कम्युनिज़म की और कैपिटलिज़म की जंग थी,
وہ امریکہ اور سوویت یونین کی جنگ تھی، اور پاکستان اس جنگ میں پوری طرح ملوث ہو گیا۔ وہ ایسا موقع تھا کہ اس وقت کے حکمران اگر ضیاء الحق پوری کوشش کرتے اور اس وقت وہ ہندوستان کو مجبور کر کے انٹرنیشنل جو کمیونٹی تھی وہ پاکستان کے ساتھ تھی، ان کی حمایت لے کر کشمیر کے لیے کچھ آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن وہ موقع بھی ہم نے ضائع کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب پولیٹیکل حکومتیں آ گئیں اور راجیو گاندھی جو ہے وہ باہر کے لکھے پڑھے تھے، بے نظیر بھٹو بھی باہر کی لکھی پڑھی تھی، ان دونوں کی سوچ پریگمیٹک تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان انماسٹی ہے، دشمنی ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس سے پورے خطے میں پراسپیرٹی نہیں آئے گی جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینے کی کوشش کی، تو پھر یہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور میاں صاحب کو لایا گیا۔ میاں صاحب کی حکومت کو پھر رخصت کر دیا گیا، اور دوسری بات میاں صاحب 2/3 میجارٹی لے کر آئے، اور اب میاں صاحب کو یہ لگا کہ اسٹیبلشمنٹ شاید جو ہے وہ اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دیتی، تو انہوں نے ہندوستان سے اپروچ کیا، اور ہندوستان بھی کشمیر کے اندر جاری سٹرگل سے تنگ آ چکا تھا، اور پہلی بار ہوا کہ واجپئی صاحب ہندوستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ بس کے ذریعے پاکستان آئے، اور وہ کشمیر کے مسئلے میں ایک پیش رفت کرنا چاہتے تھے جینوئنلی۔ لیکن کیا ہوا، اس کے بعد کارگل کا واقعہ ہو گیا، میاں صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی، مشرف صاحب آ گئے، اور پھر مسئلہ وہاں چلا گیا۔ حالانکہ مشرف صاحب کو نے جس طرح سے وار آن ٹیرر کے اندر امریکہ کو سپورٹ کیا، ان کی ساری شرائط مان لی اور بہت قریب ہو گئے، اور انہیں نیٹو کے الائی کا سٹیٹس بھی مل گیا، لیکن کشمیر کے حوالے سے وہ کوئی خاطر خواہ پروگرس نہیں کر سکے، اور وہ وقت بھی ہم نے ضائع کر دیا، وہ موقع بھی ضائع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک موقع اس وقت ملا جب ہندوستان نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کرنے کا فیصلہ کیا 2019 میں، کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن برپا کیا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر پہلی دفعہ کشمیر کے سلسلے میں ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ ملی کہ دنیا کے سارے اخبارات، نیو یارک ٹائمز، گارڈین، واشنگٹن پوسٹ، ہیرلڈ، سارے اخبارات نے کشمیر کی صورتحال پر رپورٹنگ کی اور کشمیریوں کے حق میں لکھا، اور استصواب رائے کے لیے لکھا، اور ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق رپورٹس چھاپیں۔ انڈیا کے اپنے انٹلیکچوئلز وہ کھل کے سامنے آ گئے کہ جو مودی کر رہا ہے وہ غلط ہے، بی جے پی کی حکومت غلط اقدام کر رہی ہے۔ انڈین ایکڈیمیا کھل کے سامنے آ گیا، ایون کہ ملک سے اندر اور ملک سے باہر۔ یہاں ایک یونیورسٹی میں میں خود گیا جہاں میں نے بھی خطاب کیا، اور میرے ساتھ مہاتما گاندھی کے جو گرینڈ سن ہیں، پوتے، پروفیسر راج موہن گاندھی نے خطاب کیا، اور انہوں نے انڈین گورنمنٹ کو جو ہے سخت کنڈیم کیا اور کہا کہ یہ بلیٹنٹ وائلیشن ہے انڈین کے کانسٹیٹیوشنز کی بھی اور یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کی بھی۔ امریکن کانگریس میں مسئلہ کشمیر اٹھا، ہم لوگ درجنوں سینیٹرز کانگریس مین سے ملے، ساری پاکستانی کمیونٹی ایکٹیو ہوئی، دنیا بھر میں پاکستانی کشمیری ایکٹیو ہوئے، یورپ کی پارلیمنٹ میں، انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں، ساری دنیا کے اندر جو ہے نا مسئلہ کشمیر اٹھ گیا۔ اور جب کہ کشمیر کے اندر یہ پوزیشن تھی کہ پورا کشمیر، ساری پارٹیاں جو ہندوستان کی حامی تھی نیشنل کانفرنس تک کے، سارے لوگ ہندوستان کے خلاف ہو گئے، اور کشمیر بلا شبہ اگر اس وقت پاکستان کچھ کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر، وہ ہندوستانی افواج کا قبرستان بنتا۔ لیکن اس موقع کے اوپر ہم کھڑے نہیں رہے، ہم نے ہار تسلیم کر لی، اور وہ ہار ہم نے کشمیر کے اندر تسلیم نہیں کی، کشمیر کے لوگوں نے تسلیم نہیں کی، نہ وہ ہار پاکستانی ڈائسپورا نے تسلیم کی یا کشمیری ڈائسپورا نے تسلیم کی۔
وہ ہار جن لوگوں نے کشمیر آزاد کرانا تھا بدقسمتی سے انہوں نے تسلیم کی، اور وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، جس کا ہمیں اس قدر نقصان ہوا کہ اس کے بعد ہندوستان کو تو کھلی چھٹی مل گئی کہ وہ کشمیر کے اندر جا کے ڈیموگرافک چینجز کرے، اور وہاں جو اپنا ریپریشن اور آپریشن کا سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو کرے، اور کشمیر کے لوگ جو ہے کاؤنٹ لیس سیکریفائزز کے باوجود بڑی ایگریجیس یعنی تشویشناک صورتحال میں رہنے کے باوجود، اتنے مظالم سہنے کے باوجود، انہوں نے جس ماؤنٹنگ کریج کے ساتھ اور انہوں نے جس ان ویورنگ ڈٹرمنیشن کے ساتھ کشمیر کی آزادی کے لیے وہ کھڑے رہے اور ہیں، اس کو تو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تکمیل پاکستان کی تحریک لڑنا تھی، پاکستان کو انہوں نے مکمل کرنا تھا دو قومی نظریہ کے بعد کی بنیاد پر، تو انہوں نے دو قومی نظریہ کو بھی دفن کر دیا۔ کشمیر کے وہ لوگ جنہوں نے لاکھوں قربانیاں دیں، ان شہیدوں کے لہو کا بھی سودا کر لیا، اور وہ موقع سے پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی جب کبھی موقع آتا ہے تو وہ موقع سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہم محض جو ہے وہ کشمیر ڈے مناتے ہیں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے۔ کشمیری کی وجہ سے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن چکا ہے، چونکہ جواز یہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے کہ ہندوستان 5 گنا بڑا ہے۔ ہندوستان کے وسائل، ریسورسز، ہندوستان اور پاکستان کے وسائل میں ہر لحاظ سے اتنی زیادہ ڈسپیرٹی ہے، اتنی زیادہ تفاوت ہے کہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پاکستان کو اپنی سیکیورٹی فورسز پہ، اپنے ڈیفنس پہ زیادہ خرچنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ پاکستان میں جمہوریت بھی مستحکم نہیں ہو سکی، پاکستان میں کوئی سسٹم بھی ڈیولپ نہیں ہو سکا، اور پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنسز اتنی رہ گئی کہ وہ یعنی ہر چیز کو کنٹرول کرنے میں مصروف ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کشمیر تو اپنی جگہ اسی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بری صورتحال ہے۔ لیکن اب پاکستان کی جو کشتی ہے وہ اس وقت ڈگمگا رہی ہے، وہ اچکولے کھا رہی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے سارے پاکستان کے لیڈروں کے لیے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ انہوں نے جو کچھ کیا پچھلے 75 سالوں میں کشمیر کے حوالے سے، اس پہ بھی غور کریں کہ کون کون سی ان سے غلطیاں جو ہے وہ انٹرنلی ملک کے اندر ہوئیں، اور ملک سے باہر انٹرنیشنلی ہوئیں، سفارتی محاذ پہ کون سی غلطیاں ہوئیں، اور دوسرے محاذوں پر کون سی غلطیاں ہوئیں، اور اسی طرح پاکستان کو بھی جہاں پہنچایا گیا ہے ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کشمیر کے لوگوں نے کشمیر کے جنگلوں میں، کشمیر کے پہاڑوں میں، کشمیر کی گلیوں میں لڑی اور جیتی۔ میں اس کو ہار اس لیے نہیں کہوں گا کہ 10 لاکھ مظالم فوج کی موجودگی میں اگر آپ سینہ سپر رہتے ہیں اور اپنی آزادی کی تحریک جاری رکھتے ہیں تو یہ آپ کی شکست نہیں ہے، یہ آپ کی شجاعت ہے۔ لیکن اس تحریک کو اگر ہم نے ہارا ہے تو ہم نے اسلام آباد میں ہارا ہے، واشنگٹن میں ہارا ہے، UNO میں ہارا ہے، نیو یارک میں ہارا ہے، اور اپنے سینوں میں ہارا ہے، اپنے دلوں میں ہارا ہے، بند کمروں میں ہارا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں کشمیر کے حوالے سے تمام اکابرین سے یہ کہوں گا کہ کشمیر کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ڈیموگرافک چینجز جس طرح ہندوستان کر رہا ہے، اگر یہ ہوتی رہیں تو کل استصواب رائے ہوگا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بھول جائیں آپ کہ اگر کشمیر آپ کے ساتھ نہیں تو آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے پاس جو دریا ہیں وہ کشمیر سے آتے ہیں، جب وہ دریا ہندوستان بند کر لے گا تو آپ کے جو کھیت ہیں وہ بنجر ہو جائیں گے، آپ کی زمینیں بیرن ہو جائیں گی، آپ کے ڈیموں میں پانی نہیں ہوگا تو بجلی کہاں سے ہوگی، تو آپ کے کارخانے کیسے چلیں گے، آپ کی نہریں جو ہیں ان کے اندر پانی نہیں ہوگا تو آپ کی فصلیں کیسے اگیں گی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس وقت کا کہ آپ کا حال شاید اس مغل بادشاہ جیسا ہو جو اس وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی مجھے اٹھا کے میرے جوتے لا دے اور میں بھاگوں۔
تو آپ شاید اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. خدا کے لیے آپ اپنی اپنی اناؤں سے باہر نکلیں، ملک کے لیے سوچیں، اس وطن کے لیے سوچیں جس کے لیے بے پناہ قربانیاں لوگوں نے دی ہیں، اور ان کشمیری مجبور اور محکوم لوگوں کا سوچیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں پاکستان کا جھنڈا لے کر، پاکستان زندہ باد کہہ کر اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھاتے ہیں. اور کم از کم ان کی حالت زار کو دیکھ کر ہمیں تو کچھ غیرت آنی چاہیے، کچھ شرم آنی چاہیے، کچھ اپنے کیے پر افسوس ہونا چاہیے. لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے معلوم ہے میری باتیں آپ بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئیں گی، لیکن سچی بات ہے میری کسی سے نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی نفرت ہے. میں خالصتاً جو بات کر رہا ہوں اپنے دل سے کر رہا ہوں، اور جو میں انالیسس دیا ہے وہ تاریخی حقائق ہیں، irrefutable فیکٹس ہیں، ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. آپ تاریخ دیکھیں، واقعات کا مطالعہ کریں کہ کس طرح کس موقع کے اوپر کشمیر کے مسئلے کو سبوتاج کیا گیا، اور انفارچونیٹلی اب بھی کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، اور میں نے دیکھیں یہ ایک طرف کشمیر کا فلیگ ہے اور دوسری طرف پاکستان کا ہے. میرے بہت سارے کشمیری کہتے ہیں بھائی کس پاکستان کے ساتھ جانا ہے جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا. یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کے باوجود میں براڈر پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، چونکہ ہندوستان کے اندر جو چلا ہے ایک ٹرینڈ آر ایس ایس کا، جو ایک وہ آر ایس ایس جو تنظیم ہے، وہ مودی کے جو سپورٹرز ہیں وہ سارے اس کے ایڈہرنٹ بھی اسی طرح ہیں، اس کے سپورٹر بھی اسی طرح ہیں. وہ انتہا پسند لوگ ہیں، مسجدوں کو مسمار کر رہے ہیں اور گرجا گھروں کو مسمار کر رہے ہیں، مسلمانوں کی لنچنگ کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ کشمیریوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کل پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ لوگ نہ اٹھے تو پھر آپ کا فیصلہ جو ہے وہ دوسرے لوگ کریں گے، اور ظاہر ہے جب دوسرے لوگ آپ کا فیصلہ کریں گے، آپ کسی کے مرہون منت ہوں گے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کے پاس وقت ابھی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کوشش کریں تو دیر آئے درست آئے. دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس خلوص نیت ہے، اگر آپ کے پاس ایک نیشنل اسپرٹ ہے، آپ یہاں سے فیصلے لیتے ہیں، آپ یہاں سے فیصلے لیتے ہیں اپنی جیب کو دیکھ کر، اپنی اولادوں کو دیکھ کر، اپنے بینک بیلنس کو دیکھ کر، اپنے اقربا کو دیکھ کر فیصلے نہیں کریں گے تو پھر آپ صحیح فیصلے نہیں کریں گے. خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلیں اور اس قوم کو عذاب سے نکالیں، اور کشمیر کے لوگوں کا جو آپ کے اوپر قرض ہے اس قرض کو ادا کریں. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت ملاقات ہوگی، اور اگر ہو سکے تو میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے اس کے ذریعے بھی گفت و شنید ہوتی رہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.